बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। मौज़ूआत अपनी जगह पे हर मौजू अहम होता है, लेकिन कभी कभी जब कौमों की ज़िंदगी में डू एंड डाई की सिचुएशन आ जाती है तो फिर जो वाक़याती मामलात होते हैं उनको मलहूज़े खातर रखते हुए फोकस करना पड़ता है। आज जब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहादतों का जिक्र करते हुए आपदीदा हुए तो पूरी कौम ने देखा कि एक जज्बा उनकी बात में और नडर फौजी किस तरह से ललकार रहा था दहशतगर्दों को, और उन लोगों को एहसास दिला रहा था कि कौन लोग हो तुम कि जो अपनी कौम के बच्चों की शहादतों के बाद भी और बावर्दी नौजवानों की शहादतों के बावजूद और मुल्क की तबाही दहशतगर्दों के हाथों देखते हुए, जिसमें उन्होंने ना कोई स्कूल छोड़ा, ना कोई हॉस्पिटल छोड़ा, ना कोई बस अड्डा छोड़ा, ना कोई रेल पटड़ी पे चलती हुई छोड़ी, कोई जगह उन्होंने नहीं छोड़ी, तो कौन लोग हो तुम जो उनके साथ गुफ्तगू करना चाहते हो, क्यों बातचीत करना चाहते हो? वो तुम्हारे घरों में घुस के मार रहे हैं। तो अब फैसला हो चुका है कि अब शहादतें नहीं, दहशतगर्दी का खात्मा होगा और दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारा जाएगा। एक सवाल के जवाब में जब जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि जब जब जहां जहां से भी हमारी कौम के बच्चों को, हमारी फौज को या मुल्क को टारगेट किया जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, वो कहीं भी मौजूद हों। और आज एक बात का इयादा उन्होंने और किया कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। सियासतदानों को उन्होंने आईना दिखाया कि जो अपनी हुकूमत की मजबूती के लिए या अपनी सियासत के लिए, सियासत की आड़ में उनके लिए उनको एंटरटेन करते हैं, उनके लिए रास्ता बनाते हैं दहशतगर्दी का, उनको भी उन्होंने 3 चॉइसेस दे दी हैं। अब उन 3 चॉइसेस में से उनको चॉइस करना पड़ेगी कि या वो खुद को सरेंडर कर दें, या वो उनको पकड़वाने में मदद करें, तो या फिर उनके साथ हो जाएं। और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर कोई सर्वाइवल नहीं है ऐसे लोगों का जो उनको स्पेस देंगे। आज इन मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इन मौजूआत पे गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर मशकूर अहमद सिद्दीकी साहब, माहिर सियासियात हैं। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में आपको सर। साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब, माहिर सियासियात भी हैं और भरपूर तज्जिया करते हैं मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर, जानी पहचानी शख्सियत है। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में आपको भी। आगाज करते हैं प्रोग्राम का। उससे पहले मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब जरा DGISPR के वो चंद क्लिप्स जरा मैं चाहता हूं कि उनको जरा सुनवा दें ताकि गुफ्तगू करने में आसानी हो। We always say कि हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं, आपकी सियासत आपको प्यारी हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्द भाई ये समझता है कि उसकी ज़ात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। जी नाज़रीन, ये आपने देखा आप के इस तरह के जो मामलात हैं और जिस तरह दहशतगर्दों के पीछे हमने अब जाना है। पहले दहशतगर्दी करने के लिए हमारे मुल्क में आते हैं और KPK के स्टेटस को की जो बात की है उस पर मैं अपने मेहमान गिरामी के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब ज़रा बताइए कि KPK में स्टेटस को की बात की, आज बड़ी जोर दे के उन्होंने कि अब ये स्टेटस को नहीं चलेगा। अब वहां पे 15 साल से एक हुकूमत है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब वो हमेशा से बात करते हैं गुफ्तो शनीद की उनके साथ, और फिर काबुल से बात करने की बात करते हैं, और जब हमारी फौज ऑपरेशन करना शुरू करती है, इंतजामी मामलात को वहां पे जाके देखना शुरू करती है, अरबों रुपए के फंड्स वहां पे दिए जाते हैं, तो जो उनकी सियासी उनके सियासी लोग हैं,
میں تو ان کو سیاسی لوگ نہیں کہوں گا، جو اعلی کار بنے ہوئے ہیں دہشت گردوں کا، وہ کیسے سیاسی لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنے لوگوں کی قربانیاں دینے سے گریز نہیں کر رہے، ملک کی قربانی دینے سے گریز نہیں کر رہے؟ تو مجھے بتائیے کہ یہ اسٹیٹس کو جس کا تذکرہ انہوں نے کیا، باقی بعد میں بات کرتے ہیں، وہ ان کی مراد یہی ہے کہ جی آپ ذرا اس کو وضاحت کیجئے کہ جو نیا وزیر اعلیٰ انہوں نے نامزد کیا ہے اس کے روٹس ہیں، کیونکہ کل ہمارے جو وزیر مملکت ہیں داخلہ کے، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان کے طالبان کے ساتھ روٹس ہیں اور یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث کا لفظ تو نہیں انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے کہا جی ان کے روٹس پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں آج کی جو یہ پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں جنرل احمد شریف صاحب کی، اس میں بڑے واضح پیغامات ہیں اور بہت سے امور کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک بات جو تواتر کے ساتھ کہی گئی وہ اس نیکسس کا ذکر ہے جس کو صرف آپ یوں کہہ لیں کہ ایک اس میں سے ایلیمنٹ سیاسی ہے، ایک اس میں بیڈ گورننس ہے، پھر اس کو جوڑا گیا کرپشن کے ساتھ، اور پھر اس کو جوڑا گیا ہے یہ جو جملہ خیر وہ اب استعمال نہیں کیا جا رہا اس حوالے سے، چونکہ دہشت گردی کا لفظ اور ٹیررزم کا لفظ یہ عام طور پہ یہ تھا کہ جو امریکہ کی جو وار آن ٹیرر تھی اس کے پرسپیکٹو میں یوز ہوتا رہا۔ دیکھیں آپ کو تو اس وقت خطرہ جو آپ کا انٹرنل جس کو تھریٹ کہا جاتا ہے، یہ تو ہندوستان کی جو آپ کہہ لیں ایجنسی ہے خفیہ را، اور جو پاکستان کے اور دشمن جو جمع ہیں اس حوالے سے، جس کو آپ خارج الہند کا اب نام دے رہے ہو یا الخارج کا، تو میں کہتا ہوں وہی ٹرم جو کہ استعمال کی گئی ہے وہ کی جانی چاہیے، جن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ نہ تو ان کا دین سے تعلق ہے، نہ ان کا کوئی شریعہ سے تعلق ہے، نہ ان کا کوئی وطن ہے، اور نہ یہ اپنے ٹارگٹ بھی بدلتے رہتے ہیں، اور اب یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، اور نقصان اس حد تک کہ ابھی آپ نے دیکھا چند روز پہلے، یہ 3 دن پہلے سے لے کے 2-3 دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو 13 جوان ہیں ان میں ہمارے کرنل بھی ہیں، میجر رینک کے بھی لوگ ہیں، ہمارے باقی جوان بھی ہیں، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں اور تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آج کی جو پریس کانفرنس تھی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ انف از انف، کہ اس میں کلیئر میسیج بھیجا گیا ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ اس فتنہ جس کو لفظ استعمال کیا جاتا ہے فتنہ الخارج، اور جن کو مدد حاصل ہے نہ صرف ہندوستان کی بلکہ اب ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ شاید ہم سارے ہمسایہ ممالک افغانستان میں چونکہ کمزور حکومت قائم ہے، تو اس کے بارے میں بھی بات کی گئی کہ پاکستان کے تاریخی تعلقات ہیں اور روابط ہیں، اور ہم نے ایک بہت ہمسائیگی کا بھی رول پلے کیا ہے، بلکہ کئی ڈیکڈز تک ہم نے مہمان نوازی کا بھی ایک کردار ادا کیا ہے، اور بارہا اس جو نئی حکومت ہے اس سے کہا گیا ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس مصمم ارادے کا ذکر اور اس کو پھر جوڑنا جو وہاں پہ سیاست ہے، اور بڑا دکھ ہوتا ہے بعض اوقات بعض سیاستدانوں کے بیانات سے کہ دیکھیں سب سے بڑی جو اولویت ہے وہ تو ریاست کو حاصل ہے اور پاکستان کو حاصل ہے، ٹھیک، اور پاکستان کے استحکام کو حاصل ہے، پاکستان کی سلامتی کو حاصل ہے۔ وہ سیاست جس میں آپ اولیت جیسے کہا گیا اپنی سیاست کو دیکھیں، یہ اول سمجھیں، کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے اقتدار کو اور اپنی سیاست کو ترجیح دیں قومی مفاد پر، اور جیسے کہا گیا کہ جہاں جوان شہید ہو رہے ہیں، قوم کے جوان شہید ہو رہے ہیں، وہ ہمارے ہی بچے ہیں پوری قوم کے، اگر اس پہ بھی ترجیح دی جائے تو وہ ایسی سیاست جو ہے جس سے ملک کو اس قدر نقصان ہو، ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ واضح پیغام ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ کو کسی صوبے کی حد تک بات کی جا رہی ہے۔ اگر بیڈ گورننس کی بات کی گئی ہے تو یہ اوورال بات کی گئی ہے کہ جو بات کریں گورننس کی، بات کریں رسپانسبلٹی کی، جب کبھی بات کریں احتساب کی، یا وہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ اربوں روپے جو دیے گئے ہیں، تو اس کے باوجود اگر حالات خراب ہو رہے ہیں تو کسی کو تو ذمہ داری لینی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، مجھے لگتا ہے انہوں نے کہا جو اوورال انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے اسپیسیفکلی صرف کے پی کے حوالے سے بات کی ہے۔ سٹیٹس کو ادھر ہی ہے کوئی 15 سال سے، ایک ہی جماعت کی گورنمنٹ ہے اور ایک ہی رٹ ہے کہ ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے، دہشت گردوں کے وہ کہتے ہیں جی کابل سے بات کریں،
نہ وہاں پہ وہ انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، دہشت گردوں کی گاڑیاں جو استعمال کرتے ہیں وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہوتی ہیں، نہ ان کی کوئی نمبر پلیٹ ہوتی ہے، اور وہاں پہ دندناتی پھرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہزاروں گاڑیاں ہیں وہاں پہ. اور وہ کیا کر رہے ہیں گورنمنٹ میں؟ ان کی گورنمنٹ کس لیے صوبائی گورنمنٹ؟ کیونکہ سیکیورٹی کے تمام جو اختیارات ہیں 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب صوبوں کے پاس ہیں. تو پھر اس کے باوجود فوجی جوان وہاں مروانا، ان کو شہید کروانا، اور پھر ان کے لیے ایک راستہ ہموار کرنا، اور دن رات وہاں اپنا سمگلنگ ہو رہی ہے. ذرا اس پہ تھوڑا بول دیجئے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ جو کے پی کے حالات ہیں وہ بڑے اس وقت خراب ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ 15 سال سے وہاں پر حکومت ہے، اور جو وہاں کے حالات ہیں انٹرنلی ہمارے اور افغانستان کی سرحد اور سرحد کے اس پار، آپ دیکھیے وہاں پناہ گاہیں ہیں، اور دہشت گردوں کی جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں ان کو بھارت کر رہا ہے، افغانستان کر رہا ہے، یا پاکستان کے جو مخالفین کر رہے ہیں وہ ان کی پناہ گاہیں وہاں موجود ہیں. اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے، کوئی ریاست انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. ہماری آرمی مسلح افواج جو ہے وہ کس حد تک کام کر رہی ہیں، بہت کامیابی کے ساتھ دہشت گردوں کے ساتھ نمٹ رہی ہیں، لیکن وہ جب تک ہر پاکستانی اپنا فرض ادا نہیں کرے گا، اور جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے صوبے ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو ہمارے تاجر ہیں، جو ہمارے شہری ہیں، ہر انسان کو، ہمارے مدرسے ہیں، ان سب کو وہ اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور دیکھیے جو اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے شام کی مثال دیکھیے، سیریا کی، پھر آپ لیبیا کی مثال دیکھیے، کتنے خوبصورت ملک تھے، وہاں کے عوام کو تمام سہولتیں حاصل تھیں، لیکن جو دشمن ملک تھے اور انہوں نے ان کی یونٹی کو کس طرح توڑا، کس طریقے سے معمر قذافی کے خلاف انہوں نے حالات بنائے، ان کی فوج کو کمزور کیا، ان کی فوج کو کمزور کیا. فوج تو وہاں ویسی کمزور تھی، ان کو ویسے عوام کو وہاں کے اٹھایا، ان کو جھانسے دیے. آج وہ سب کے سب پریشان ہیں کہ کس طریقے سے لیبیا کا حال ہو گیا، سیریا کا کیا حال ہو گیا. اور اسی طریقے سے جو کمزور ممالک ہیں ہمارے ورلڈ میں، مسلم امہ ہیں، ان کا حال دیکھ لیجئے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خود غزہ کا حال دیکھ لیجئے آپ، کس طریقے سے، کن حالات میں مسلمان اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ کہیں سے امن ہو جائے، کہیں سے جو ایک نسل کشی ہو رہی ہے اس کو کسی طریقے سے بھی ختم ہو جائے. اور اس میں کئی ایسی شرطیں ہیں جو کہ نہیں ماننی چاہیے لیکن مجبوراً ماننی پڑ رہی ہیں اسپیس لینے کے لیے، ان کے کردار کشی، ان کی نسل کشی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے، وہاں کے حالات کو بڑے طریقے سے سیاستدانوں کو چاہیے، وہاں کی حکومت کو چاہیے کہ وہ احساس کرے. اور بڑا صوبہ ہے وہ، اور وہاں پر جو ساری صورتحال ہے، ہم دہشت گردی کا کب سے شکار ہے. اور یہ دیکھیے ہماری تو ساری اکانومی جو ہے نا افغانستان لے جاتا ہے. وہ یہاں پر آتے ہیں، ہماری چیزیں یہاں بڑی منڈی سے باندھ کے لاہور سے ساری وہاں لے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی چیز، ملک پیک، چھوٹی سی ملائی کا ڈبہ، چھوٹی سی پتی، وہ شارٹ ہے بھائی کہاں چلے گئے، وہ سارے اسمگل ہوتے ہیں وہاں پر. چینی وہاں جا رہی ہے، آٹا وہاں جا رہا ہے، آٹا وہاں جا رہا ہے. گندم وہاں جا رہا ہے. دیکھیے کہ بکرے کا گوشت جو ہے وہ بھی بہت معمولی سی بات ہوتی تھی، وہ اتنی مہنگائی ان کی وجہ سے ہمارے ملک میں ہو چکی ہے، سارے بکرے جو ہیں نا وہ ادھر سمگل ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہے. ایک طرف تو وہ اب کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں اور ہم سر آج کی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس کی نور اللہ محسود جو ہے، جو جہنم واصل ہوا ہے، اس نے کہا تھا کہ اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے مشرق کے ساتھ بھی ملا جا سکتا، فتویٰ دیا تھا. جی تو دیکھیں نا جی، اب اسلام کی جب صورتحال اس طریقے سے بنا لیں گے، جو موم کی ناک بنا لیں گے اور اسلام کو اپنی مرضی کے لیے فتوے کرائیں گے، تو پھر اس کے حالات یہی بنیں گے نا جی. لیکن خدا کا شکر ہے جی، بات یہ ہے کہ ہماری مسلح افواج پوری طریقے سے آگاہ ہیں اور وہ سرکوبی کر رہی ہیں اپنے دشمنوں کی. ہمارے جو خلاف دہشت گرد انڈیا کے جو حالات ہیں وہ دیکھیے، وہ بھی ان کے سامنے ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے ان کو ہم نے شکست فاش دی تھی، انشاءاللہ ان کو ہم مزید. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ بار بار ایک شخصیت کا تذکرہ آ رہا ہے، اس میں جنرل فیض کا بھی آج تذکرہ آیا کہ باقاعدہ طور پہ جرنلسٹوں نے کویشچن کیے
کہ جی ان کے ذریعے سے مذاکرات کیے گئے، اور بار بار ایک شخصیت جو جیل میں بیٹھی ہوئی ہے وہاں سے بھی آج آواز بلند کر رہا ہے جی وہاں آپریشن نہیں ہونے دینا. علی امین گنڈاپور کو بھی اسی پاداش میں یہ سزا دی گئی ہے کہ آپریشن وہاں نہیں کرنے دینا. اگر وہ تعاون کر رہا تھا دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے تو انہوں نے وہ شخصیت وہاں نومینیٹ کر دی جس کے روٹس ہیں وہاں پہ. اس پہ بھی ذرا تھوڑا بتائیے. This is very unfortunate. جی پلیز. This is very unfortunate. اور یہ ہمارے پولیٹیشنز کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. اس سے تو واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایک خاص پارٹی ہے وہ کیا کرنا چاہتی ہے اور وہ پاکستان کا نظام کس طرح بگاڑنا چاہتی ہے، پاکستان کے لوگوں کو کیسے تکلیف پہنچانا چاہتی ہے، اور جو اس کے اندر کی جو ایک اجتماعیت ہے اس کو ختم کر کے وہاں پر جو ایک حالات انارکی والے حالات پیدا کرنا چاہتی ہے. تو پولیٹیشنز کا کام تو یہ نہیں ہے، اور یہ انہوں نے واضح طور پر ڈی جی صاحب نے فرمایا ہے کہ پاکستان کے لیے سب کو کوشش کرنی پڑے گی، اسپیشلی حکومت کو تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جن کی وہاں پر حکومت ہے. اگر وہ ہی نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کا کون محافظ ہوگا؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. اچھا سر، مجھے تھوڑا اس پہ بھی بات کرنی ہے کہ یہ بڑا گلہ ہے. ہم جیسے جرنلسٹ، مجھے تو آپ جانتے ہیں، ہم نے کبھی ایسے لوگوں کی، بلکہ ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ریاست کے مفاد کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ایسے ناخلف سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں جو گالیاں بھی دیتے ہیں میرے جیسے لوگوں کو بھی، اور وہ وہاں پہ کچھ جرنلسٹوں نے یہ بھی کویشچن کیا کہ ایف آئی اے یا دیگر ادارے ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. جب بھی آپریشن ہوتا ہے یا وہاں دہشت گردوں کے خلاف فوج شہادتیں بھی دیتی ہے اور ان کا کلکمہ بھی کرتی ہے، تو بجائے وہ فوج کا ساتھ دینے کے، ان کی کامیابی کی بات کرنے کے اور اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرنے کے، وہ ان کو مظلوم شو کرتے ہیں جو دہشت گرد فنار ہوئے ہوتے ہیں. تو جواب دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ اگر یہ بھی فوج نے کرنا ہے تو جرنلسٹ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں محاسبہ کر رہے؟ وہ بتائیں کہ یہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اور اب یہ ذمہ داری آپ لوگوں پہ ہے. میں تمام صحافیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، جس طرح میرے مہمانان گرامی بڑی دلیری سے بات کر رہے ہیں، اب اگر ملک بچانا ہے تو یہ بات کام کرنا پڑے گا، شانہ بشانہ آرمی کے ساتھ مل کے، افواج پاکستان کے ساتھ مل کے ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا پڑے گا جو دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ جو آپ کہہ لیں قومی سوچ، اس کو فروغ دینا ہوگا. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایک سیاسی حوالے سے کہ ایک سیاسی جماعت یا ان کا ایک رہنما جو ہے وہ آج کی بات نہیں، جیسے کہا گیا کہ یہ تو کئی سالوں پہلے، بلکہ ان کو تو ایک خطاب دیا گیا، طالبان خان کہا گیا. اچھا، وہ دیکھیں اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور جس قسم کا جو مسئلہ درپیش ہے، ان حالات میں یہ تو ان پہ واضح ہو گیا کہ کتنے تھاؤزنڈز لوگوں کو وہ واپس لے کر آئے تھے، اور پھر اس سے جو بعد میں یہ دہشت گردی بڑھی ہے خصوصاً اس صوبے میں اور پھر ملک میں. تو اب یہ واضح آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ کی جو سمت ہے وہ کیا ہے، اس کا تعین. دیکھیں، یہ جو ایک تاثر اور ایک بیانیہ ڈیولپ ہوتا رہا ہے، یہ کتنا افسوسناک بیانیہ کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آپ نے اپنے ادارے کو جو کہ ذمہ دار ہے آپ کی سلامتی کا اور آپ کے تحفظ کا، آپ نے اس کو اتنی بار بار دہرایا ہے کہ ایک ایسی آپ نے یوں کہہ لیں کہ پیدا کر دی ہے کلاس، اور جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کرنے سے ملک بھی کمزور ہوتا ہے، ملک کی سلامتی بھی کمپرومائز ہوتی ہے، اور وہ ادارہ جو اپنی شہادتیں دے رہا ہے اور آئے دن ہو رہا ہے اس کا بھی مرال جو ہے آپ کس انداز سے کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں سیاست ہو چکی جتنی ہونی تھی، اور جس انداز سے جو بیانیہ بنایا جانا تھا اور اس طرح کے جملے بھی بولے جاتے رہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے. مجھے یہ بتائیں کہ جب ابھی 10 مئی کو جو کچھ ہوا اور ہندوستان کے جو عزائم ہیں، تو کیا یہ دشمن کے ساتھ مل کے پاکستان کی جڑیں اس حد تک کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑ جائے؟ دیکھیں، یہ تو کہا ایک سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ جی آپ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں، لیکن اگر آپ پوری اس کو غور سے سنیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اب جس کو سیاسی گٹھ جوڑ کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں اب آپ وہی حرکت کر رہے ہیں جو ماضی میں آپ بالکل ٹھیک بیڈ طالبان اور گڈ طالبان کی بات کرتے ہیں. اب یہ جو بیڈ سیاستدان اور گڈ سیاستدان، اب ملک کا سوچنا ہوگا، اب ریاست کا سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے. سیاست
کہیں پیچھے چلی جاتی ہے جب ملکی استحکام اور ملکی سلامتی کی بات ہوتی ہے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہے، تو بریک پہ جانے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا، یہ پروفیسر صاحب کی بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ملک اور ریاست کے لیے اور ریاست میں بسنے والوں کے لیے سیاست بھی قربان کی جا سکتی ہے اور اقتدار بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اور یہاں الٹ ہے، سیاست بھی بچائی جاتی ہے، اقتدار بھی بچایا جاتا ہے، اور ملک میں بسنے والوں کو اور ریاست کو قربان کرنے کا سوچا جا رہا ہے. اب ایسے لوگوں کی سرکوبی ہونی ہوگی، پھر ہی ہم ریاست پاکستان کو بچا پائیں گے. بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. وقفے کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر نادر میر صاحب نے. ویلکم کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا مصروفیت میں سے. آپ نے آج یقیناً ڈی جی آئی ایس پی آر جناب لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ، مجھے تو لگتا ہے ایک ہی جملے میں، کہ اب شہادتیں نہیں، دہشت گردوں کا خاتمہ اور دہشت گردی کا خاتمہ اور نو کمپرومائز. اور کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف نے بالکل واضح طور پہ اور کمپریہنسولی کلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے، یعنی میں تو اس کو جنگ کہتا ہوں کیونکہ ہم اس لیے اس کو ڈیل نہیں کر سکے کہ ہم اس کو جنگ ہی نہیں کہتے تھے. اب شکر ہے کہ آرمی میں تو کلیئرٹی تھی، لیکن قوم میں بھی کلیئرٹی آ گئی ہے، پاکستانی قوم میں، کہ یہ جو ہے یہ خالی کوئی گروپ یا کوئی علاقہ یا کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے خلاف، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت اچھے طریقے سے سارا کلیئر کر دیا کہ دی ٹیررسٹس ہیو ٹو بی ڈسٹرائڈ. یہ نہیں ہے، یہ دشمن ہے، ٹیررسٹ نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ آپ کو کہتا ہوں، یہ جو اپنے پاکستان میں بنائی ہوئی ہے نا مختلف ٹرمز، کبھی مس کریئنٹ، کبھی گمراہ، کبھی ایسا کبھی ویسا، یہ کہانیاں چھوڑ دیں اور سیدھی سیدھی بات پہ آ جائیں. جو پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، پاکستانیوں پہ، پاکستان کی فوج پہ، پاکستان کی ریاست پہ، پاکستان کی لیڈرشپ پہ، پاکستان کی گورنمنٹ پہ، وہ پاکستان کا دشمن ہے. اس میں کیا شک ہے نا؟ دنیا اس طرح ٹریٹ کرتی ہے. پاکستان میں ہی آپ نے کنفیوژن رکھی ہوئی تھی جو پہلے بھی کلیئر تھی، اور آج انہوں نے مزید کلیئر کر دی ہے ڈی جی ایس پی آر نے. یہ بھی بتائیے اس کی جو سچویشن ہے نا، پہلے آپ پوری میری بات سنیں گے. جو سچویشن ہے، جو ایمرجنگ ہے، خالی دہشت گردی کی بات نہیں ہو رہی. سچویشن یہ ہے کہ اس وقت یہ میں آپ کو پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا تھا، آپ سے بھی بات ہوئی اور چینلز پہ بھی میں لکھتا بھی ہوں، کتابوں میں، آرٹیکلز میں، جیو پولیٹکس پڑھاتا ہوں، جیو پولیٹکس کی کتابیں لکھی ہیں. اس وقت جو اصل ایشو ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کابل اور دلی مل کر، اور اس کے لیے ان کو دونوں فورن منسٹر اس وقت کٹھے ملے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں انڈیا اور افغانستان کے، اور وہ پاکستان کے خلاف ٹو فرنٹ وار، دو محاذ کی جنگ، یعنی انڈیا کی جنگ اور اس کے ساتھ یا اس سے پہلے افغانستان کے تھرو دہشت گردی کی جنگ. یہ دونوں جنگیں کٹھی شروع کر رہے ہیں، اور ایک جنگ تو چلی رہی ہے افغانستان کی دہشت گردی کی جنگ، اور دوسری کو بھی انہوں نے کہا ہے سندور جو ہے روکا ہوا ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا، سیز فائر ہے اس وقت، کسی وقت بھی ختم کر سکتے ہیں. تو آپ کے خلاف، پاکستان کے خلاف دو محاذوں کی جنگ ہے، اور پاکستان اس سے پہلے کہ یہ دونوں محاذ کٹھے ایکٹیو ہوں، پاکستان کو اس کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بار بار انہوں نے کہا کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا، تو اس سے مراد یہی ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں کی جو 15 سال سے گورنمنٹ ہے، انہوں نے وہاں ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے، گڑ طالبان، بیڈ طالبان، اور وہ شہادتوں پہ شہادتیں ہم دیے چلے جا رہے ہیں. کبھی سکول میں بچوں کی شہادتیں ہوتی ہیں، کبھی ہاسپٹلز میں بم پھوڑتے ہیں، کبھی وہ ریلوے پٹڑیاں ہماری اڑا کے ریل کو تباہ کر کے شہادتیں ہوتی ہیں. ہمارے جوانوں کو ہر 8 دن بعد یا 7 دن بعد اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں، شہادتیں دیکھ رہے ہیں. اب انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ جہاں سے بھی جو بھی حملہ آور ہوگا اس کو جواب دیا جائے گا اور وہاں جا کے ٹارگٹ کیا جائے گا. بالکل صحیح بات ہے، یہ تو پہلے ہی کرنا چاہیے تھا، مگر ڈی آئی ایس پی آر نے بڑی وضاحت سے کہہ دیا، اور پالیسی ہے یہ، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی کہا ہے، ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے، پرائم منسٹر نے کہا ہے، سب پوری حکومت نے کہا ہے، سارے اس کے اوپر نیشنل پالیسی ہے، نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے پاکستان کی. کسی اور اس کے اندر تو گنجائش ہی نہیں ہے کوئی ڈسکشن کی. پاکستان پہ جو بھی حملہ کرتا ہے، جدھر سے بھی حملہ کرتا ہے، جدھر بھی ہوتا ہے، افغانستان میں ہے تو ادھر، انڈیا میں تو ادھر، جدھر بھی ہوتا ہے اس کے خلاف پاکستان کارروائی کرے گا. پاکستان کا یہ حق ہے، اور پاکستان کے پاس یہ صلاحیت ہے، قابلیت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی
کے پی کے میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی وجہ ایک وجہ کابل ہے اور دوسری وجہ مطلب جس وجہ سے ہو رہی ہے وہ ایک کابل وجہ ہے اور دوسری پشاور وجہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ جب یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے خلاف جو پہلا محاذ ہوتا ہے یا پہلی فرسٹ ایئر آف ڈیفense تو وہاں کی پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے یا صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے, پہلا کام تو اس کا ہے. جب وہ اپنا کام کر رہی ہو تو فوج کو یا ریاست کو یا فیڈرل کو تو آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یا ضرورت پڑے. تو اس لیے یہ جنگ جو ہے اور خالی دہشت گرد نہیں ہے, اس میں ان کے ابیٹرز, سپورٹرز, سمپتھائزرز, یہ جو لوگ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں کسی بھی فارم میں نا, یہ جنگ کو اب بڑے وسیع پیمانے میں خالی بم اور حملہ نہیں ہے, اس میں بہت سارے اور پہلو ہیں. لاجسٹکس ہے, جس طرح افغانستان میں بیسز ہیں, پیسہ اکٹھا کرنا, اور 50 اس میں جس طرح بتایا گیا ہے کرمنل ایلیمنٹ بھی شامل ہے اس میں, پیسے لانے والے بھی شامل ہیں نا. تو پورا ایک سسٹم ہے وار کا, جنگ کا بھی ایک نظام ہوتا ہے نا. تو جو پاکستان کے خلاف جنگ کرے گا تو پاکستان اس کے خلاف جنگ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب آپ ذرا بتائیے گا, میر صاحب ساتھ ہی رہیے گا آپ. یہ جو بات ہوئی ہے اسٹیٹس کو کی, انہوں نے بڑی کنفرم کر دی, لیکن اس میں مزید وضاحت کی ضرورت ہے. انہوں نے بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ سیاست اور اقتدار بچانے کی آڑ میں دہشت گردی کو ترویج دیا گیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اب اسٹیٹس کو نہیں چلے گا. اٹ مینس کہ ان لوگوں کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا, خواہ وہ حکومت میں ہوں خواہ حکومت سے باہر ہوں, جو ان کو انٹرٹین کریں گے دہشت گردوں کو. ایسا ہی ہے جی. ریاست پاکستان کے خلاف کوئی بھی ہو, افغانستان سے ہو, دلی سے ہو, یا دنیا کے کسی حصے سے بھی ہو, یا آپ کو یا حکومت سے ہو, یا اندرونی طور پر آپ کا کوئی بھی ہو, آج جو انہوں نے جو ان کے لہجے کی تلخی میں نے محسوس کی ہے, وہ تلخی بتا رہی ہے ان کے لہجے کی کہ کوئی دہشت گرد کو پناہ نہیں ملے گی, کوئی ان کے ساتھ دینے والے, بلکہ صرف تلخی نہیں, درد اور تلخی دونوں, درد بھی ہے, تلخی بھی ہے, وطن کی محبت بھی ہے, اور وہ سب پاکستانیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت کس حالت میں ہے, اور یہ اتنی خطرناک حالت ہے کہ دنیا میں جو قومیں نہیں سمجھتی ان کا حال ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. ٹھیک. اور اس تلخی کو محسوس کرنا چاہیے خاص طور پر ہماری حکومتوں کو, اور خاص طور پر کے پی کے کی حکومت کو خاص طور پر سمجھنا چاہیے, اور پاکستان کے ہر شہری کو سمجھنا چاہیے کہ کیا پوزیشن بنی ہوئی ہے اور دنیا میں ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی ذرا اس پہ تھوڑا فرما دیجئے, کیونکہ میں نے کل سے اس پہ تبصرے سن رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹا کے ایسی شخصیت کو نامزد کیا گیا ہے کہ جس کے روٹس ہیں ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ اور کابل کے ساتھ روٹس ہیں. یہ الزام لگایا ہے جناب طلال چودھری صاحب نے, وزیر مملکت جو ہیں داخلہ کے. تو مجھے بتائیے کہ یہ ان لوگوں کو میسج ہے جو سٹیٹس کو انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ بات. دیکھیں یہ میں عرض کروں گا کہ دیکھیں پاکستان کو ایک صوبے کا نام نہیں ہے. آپ تھوڑا سا اس کو ایک وسیع تناظر میں دیکھیں کہ اس وقت جو خطرات درپیش ہیں وہ کسی ایک صوبے کی سرحد پہ یا کسی ایک جگہ نہیں ہے. سوال ہے پورے ملک کی سلامتی کا, اور سوال ہے اس 10 مئی کے بعد کہ آپ کے ہمسایہ ملک نے جو کوشش کی, پھر آپ نے اس کا جس بھرپور طریقے سے جواب دیا, اب وہ آپ کا دشمن خاموشی سے تو نہیں بیٹھے گا. مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اب انہوں نے جو ان کے ماضی میں جو اسٹریٹجسٹ سے وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کو آپ بیرونی طور پہ تو ضرورت بھی نہیں ہے جنگ کرنے کی, وہ آپ نے تب سے سنے ہیں کہ پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جائے. ٹھیک. دیکھیں یہ جو کانسیپٹ آف 5th جنریشن وار ہے نا, کہ جب آپ کا اینیمی ایک محاذ پہ آپ کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو تو پھر آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ اندرونی طور پہ وہ سارے حالات پیدا کرے گا, خواہ اس کا تعلق آپ کی معیشت سے ہو, خواہ اس کا تعلق آپ کی سیاست سے ہو. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ جہاں پہ آپریشن کی ضرورت ہے, یعنی جہاں کینسر ہے, اگر اس کینسر کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے اٹیمپٹ کی جاتی ہے, یعنی میڈیکل آپ اس میں چلے جائیں سینس میں, تو اس کو ایلیمینیٹ کرنا پڑتا ہے. اگر جب آپ ایلیمینیٹ کرنے جائیں تو آپ کے ہاتھ پکڑ لیے جائیں, آپ کی فوج کو وہاں انٹرٹین نہ کیا جائے اور دہشت گردوں کو چھپایا جائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, تو پھر کہاں جائیں ہم اس جگہ. آپ نے کہا نا پورا پاکستان, کینسر تو وہاں سے شروع ہو رہا ہے نا, کے پی کے سے. آج بڑا واضح کے پی کے بارے میں پریس کانفرنس تھی. دیکھیں پھر میں دوبارہ, مجھے آپ میرے منہ سے وہ بات کہلوانا چاہتے ہیں جی جو بالکل میں نہیں کرنا چاہ رہا. دیکھیں جب امریکہ کی تو 2 عمارتوں پہ حملہ ہوا تھا, ٹوئن ٹاورز پہ, ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ. ٹھیک. آپ اس وقت کی امریکی حکومت کی سنجیدگی دیکھیے,
امریکی تاریخ میں یہ آسان نہیں ہوتا کہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہو جائے، ایک پوری منسٹری قائم ہو جائے، ہوم لینڈ سیکورٹی کے نام سے ایک پوری منسٹری اور اس کا ایک سیکرٹری تعینات ہوا. تو اب کرنا پڑے گا نا، کرنا پڑے گا. بالکل. میں یہ کہوں گا کہ جو اگر حکومت کی سنجیدگی کو آپ لیں تو بات ہو رہی ہے کہ ہم نے نیکٹا بھی بنایا، ادارے بھی بنائے، ایک ہم نے نیشنل پلان بھی بنایا. ٹھیک ہے. تو جو سنجیدگی نہیں دکھائی گئی اس میں گورننس کا ایک بڑا اہم رول ہے. بالکل ٹھیک. اب اس کو بھی اسٹرانگ کریں، اپنے اسٹرکچرز کو بھی ری اسٹرکچر کریں، اپنا جو پلان ہے اس کو بھی پھر دوبارہ سے اس کا ریویو کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ اندرونی طور پہ برسے پیکار تھے، لیکن آپ کو یہ نہیں خطرہ تھا کہ بیرونی محاذ سے بھی مداخلت ہو گئی. اب آپ کی یہ جو لڑائی ہے ملک کی سلامتی اور تحفظ کی، آپ کو اپنے سرحدوں پہ بھی خطرات ہیں اور اندرونی طور پہ بھی ہیں. دیکھ اپنا بریگیڈیئر صاحب کا چونکہ یہ ظاہر ہے ان کا مضمون ہے اور وہی اس پر ذرا ہم گائیڈ کر سکتے ہیں. میر صاحب یہ بتائیے کہ واضح طور پہ ایک جرنلسٹ نے جب سوال کیا کہ جی ایسے جو جرنلسٹ ہیں یا ایسے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ جب فوج اپنی کاروائی کرتی ہے تو وہ دہشت گردوں کو مظلوم وہاں پہ شو آف کرتے ہیں، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اب قوم کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے ان ظالموں کو بے نقاب بھی کرنا ہے اور ساتھ دے کے ان دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کروانے میں مدد کرنی ہے. اب طریقہ کار تو آپ کو، چونکہ آپ فوج سے ہیں اور بریگیڈیئر ہیں، تو بتائیے کہ یہ کس طرح ممکن بنایا جائے، اس کو یہ ورکنگ ریلیشن شپ کس طرح ہوگی؟ سوشل میڈیا از این انسٹرومنٹ آف وار، یہ میری کوٹیشن ہے، میری سینگ ہے یہ، اور آج کی نہیں، پرانی سینگ کافی عرصہ پہلے سے کہی ہے. تو آج سوشل میڈیا جو ہے نا، آپ دیکھیں افغانستان سے پاکستان کی کے پی کے میں، ایون بلوچستان میں جو ہو رہی ہے، وہاں پر دہشت گردی کو سوشل میڈیا کے تھرو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور مختلف جگہوں پہ. سو اس کو ڈیل کرنے کے لیے یہ تو ہر پاکستانی کا فرض ہے، جرنلسٹ کا فرض ہے، ہمارے میڈیا کا فرض ہے ان کو بے نقاب کرنا، ان کو آئسولیٹ کرنا، ان کو مارجنلائز کرنا. لیکن میرے مطابق تو یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ تو یہ جو کرتا ہے اس کو دے ہیو ٹو بی فزیکلی اینڈ دیر از لا، قانون موجود ہے تو ان کے خلاف ایکشن کریں. ایکشن کیوں نہیں کرتے؟ یہ ریاست کی کمزوری ہے، گورنمنٹ کی کمزوری، ساری گورنمنٹس کی، اب کی نہیں، پرانی گورنمنٹس کی بھی. یہ پاکستان میں کلچر، اصل پرابلم کلچرل پرابلم ہے. پاکستان میں ایک کلچر ہے آف ٹالرنس فار انلیگل وائلنس اینڈ ایکسیپٹیبلٹی. جس کا کوئی دل چاہے وہ کسی بہانے سے کچھ کر دیتے ہیں، آپ ایکسیپٹ کر لیتے. کلچرلی بات میں یہ جتنا بڑا قانون توڑتا ہے اتنا بڑا بدماش کہلواتا ہے. ہاں تو غلط ہے نا. آپ لا، آپ جو قانون موجود ہے آپ کے پاس، اور اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. سب کو سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ کو سب پتا ہے انڈیا کیا کر رہا ہے. آج کی خبر یہ چھوٹی خبر نہیں ہے. انڈیا افغانستان کٹھے مل گئے ہیں آپ کے خلاف. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ ذرا فیصلہ کریں. اس میں یہ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ ان کے ساتھی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ آپ کے دشمن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ کنفیوژن کی گنجائش کوئی بھی نہیں. دیر از نو اسپیس لیفٹ فار اینی کنفیوژن. اس کو جنگ کے طور پہ ٹریٹ کریں، اور جنگ میں جو دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے وہ دشمن ہوتا ہے. اس سے نہیں فرق پڑتا کہ اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے یا اس کے ہاتھ میں کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے یا اس کے ہاتھ میں کوئی بم ہے یا وہ اس کے مختلف پہلو ہیں. دیکھیں نا آج کی جو جنگ ہے اس کے مختلف پہلو ہیں. اس میں کائنیٹک آپریشنز ہیں، اس میں سافٹ پاور ہے، اس کے اندر پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں جنگ کے لیے اس سائڈ، ہر سائڈ نے نا. تو اس کے بہت سے، تو آپ ان کے لیے کمپریہنسو ایکشن لیں. مسئلہ یہ ہمارا، اور یہ میں گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں، پاکستان کی گورنمنٹ، تمام گورنمنٹس کو، میں خالی ایک فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں، فیڈرل بھی، پروونشل بھی، ساری گورنمنٹ کو، کہ جن کا جو فرض ہے وہ کرے. اور اگر ایڈمنسٹریٹو پاور اتنی ہے حکومت کے پاس، وہ استعمال کرے تو آدھے مسئلے تو وہیں حل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، خاص جماعت کے بارے میں بار بار بات ہو رہی ہے. میری مراد تحریک انصاف سے ہے. اس جماعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے اندر نرم گوشہ ہے دہشت گردوں کے لیے. نہیں آپ دیکھیں نا کے پی کے میں ہو رہا ہے نا. آپ بات سمجھے، اس وقت پاکستان کے 4 جو صوبے میں گورنمنٹس ہیں، پنجاب میں پی ایم ایل این، سندھ میں پی پی پی، اور بلوچستان میں مکسٹا وہ جو ہے، اور کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے. تو اس وجہ سے بات ہو رہی ہے نا. اگر ان کی گورنمنٹ نہ ہوتی، لیٹ سے کسی اور کی گورنمنٹ ہوتی، کسی اور پارٹی کی، تو ظاہر ہے پھر ان کا تو نہیں ذکر آتا نا. اگر مطلب وہاں پر کسی اور پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی. بریگیڈیئر صاحب انہوں نے کھل کے ایک بات آج کی ہے، آپ کے سنی ہوگی، آپ نے دیکھی ہوگی. انہوں نے کہا ہے ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے، جس کو طالبان خان بھی کہا جاتا تھا،
نہیں اس میں یہ دیکھیں نا جی، یہ تو ساری باتیں سنیں شمسی صاحب، یہ باتیں تو کلیئر ہے نا، یہ تو پرانی بات ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. انہوں نے آج کہا ہے ایک شخص. ابھی بات سنیں نا، آپ میرے سے پوچھ رہے میرا سوال، پھر جواب میرے سے سنیں نا، خود تقریر کریں، میری بات سنیں. بتائیں. یو آر آسکنگ می نا، لیٹ می آنسر. جی ٹھیک. بات یہ ہے، میں دیکھیں میں بڑے کھل کے بولتا ہوں، بات یہ ہے میرے مطابق جو پاکستان کے خلاف جنگ کرتا ہے اس کا نام فرق نہیں پڑتا کیا نام ہے اس کا، نام جو مرضی نام ہو اس کا، انگریز ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے. یہ افغانستان جو اٹیک کر رہا ہے وہ آپ کو، وہ اپنے آپ کو آپ سے بہتر مسلمان کہتی ہے، یہ سمجھتی ہے ان میں سے، تو اس لیے اٹ میکس نو ڈفرنس. یہ پاکستان میں بھی ہے نا بہت بڑی غلط فہمی ہے جی، یہ ہمارے یہ بھائی ہیں، وہ ہمارے یہ رشتہ داری ہے. کوئی رشتہ داری نہیں ہے، آپ کی رشتہ داری کا نام ہے پاکستان. ٹھیک ہے، یو ہیو اونلی ون رشتہ داری، دیٹ از پاکستان. اینڈ میں ایز چیئرمین پی این آر پاکستان نیشنل فورم کہتا رہا ہوں، پاکستان ابو آل. آپ پاکستان کو اوپر رکھیں تو پھر میٹر نہیں کرتا وہ یہ جو نا خالی یہ پارٹی ہے وہ پارٹی، اٹ میکس نو ڈفرنس. جو دہشت گردی میں یا بھارت کے ساتھ شامل ہے پاکستان کے خلاف، وہ دشمن ہے پاکستان کا، اس کا دشمن والا علاج کرے. بہت بہت شکریہ میر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. پروفیسر، پروگرام کے اختتامی مراحل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو جو گفتگو کی ہے جناب بریگیڈیئر صاحب نے، اس کی روشنی میں تھوڑا مجھے بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کسی ایک شخص سے فرق نہیں پڑتا، جب تک کینسر کو اس کی جگہ سے ایلیمینیٹ نہیں کیا جائے گا تو وہ تو پورا جسم کھا جائے گا، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا. جی عرض یہ ہے جی کہ پاکستان کا دشمن کہیں بھی ہے، کہیں سے وہ کارروائی کر رہا ہے، اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہمارا فرض ہے، خواہ وہ کے پی کے میں ہو، بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، یا پاکستان کے کسی حصے میں ہو. اور کسی طریقے سے کوئی رعایت کا کوئی مستحق نہیں ہے. اب وقت نہیں ہے کہ کسی کو کوئی ٹائم دیا جائے. پاکستان اس وقت بہت گمبھیر صورتحال میں ہے. ہمارے دشمن ہمیں راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، لائن سے اتارنا چاہتے ہیں، ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں، بڑا صاف نظر آ رہا ہے. اس میں فوج تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اس کو ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری باقی گورنمنٹس ہیں صوبوں کی، ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ ان کے حقوق ان کو دیں، اور ان کی جائز چیزیں جو ہیں ان کو پورا کریں. سر وہاں تو حقوق کی جنگ ہی نہیں ہے. نہیں I'm not talking کے پی کے میں تو حقوق کی جنگ ہی نہیں ہے سر. میں I'm talking as a پاکستان کی ریاست کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اپنی جگہ پر یہ ایک چیز ہے. دیکھیے دشمن خواہ وہ جرنلسٹوں کی صورت میں ہوں، دشمن کے ایجنٹ بن گئے ہوں، ہرکارے بن گئے ہوں، یا جاسوس بن گئے ہوں، یا پناہ دینے والے بن گئے ہوں، وہ تو ہر جگہ موجود ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر تباہی لا رہے ہیں دہشت گرد اور پاکستان کے دشمن، ان کو ختم کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو ریاست کا فرض ہے کہ ان کو پیار اور محبت اور ان کے حقوق ان کو دے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان پیارا وطن ہمارا ہے. ٹھیک ہے جناب پروفیسر صاحب، آپ ذرا ڈاکٹر صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اکثر امن عامہ کے حوالے سے، کیونکہ دہشت گردی ہمارے ملک میں بہت عرصے سے ہے، لیکن گڈ طالبان، بیڈ طالبان، طالبان کے حق میں ریلیاں کرنا صرف ایک سیاسی جماعت نے اپنا وتیرہ بنایا تھا، وہ تھی پاکستان تحریک انصاف، ان کے بانی. اور وہ اپنا ایک بہت بڑی وہ لے کے گئے تھے طالبان کے حق میں ریلی، اور ان کو طالبان خان کے نام سے بھی پکارا جانے لگا. تو اب اپنی جو گھر کی بلی ہے وہ گھر کو میاؤں کرنے لگی ہے. اب اس میاؤں کو یا تو ٹھیک ہو جانا چاہیے، تو یا پھر اپنا تیار رہنا چاہیے انجام کے لیے. دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات کہ یہ سیاسی جماعت کہتی رہی ہے، ان سے بات چیت کے حوالے سے بھی کہتی رہی ہے، گفت و شنید کے حوالے سے بھی، بلکہ شاید اب بھی جیل سے پیغام آیا سائیں یہ قبلہ ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی حد تک انٹرنل مسئلہ ہے، ہمارے سماج کا مسئلہ ہے، ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے. دیکھیں پھر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پھر پاکستان کو اندرونی طور پہ ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر آپ کے باقی ادارے بھی اسی طریقے سے کام کر رہے ہوتے، پاکستان میں ایک آئین موجود ہے، پاکستان میں عدلیہ موجود ہے، حکومتیں موجود ہیں، لیکن اگر کہیں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے باوجود پاکستان کو اندرونی طور پہ خطرات درپیش ہیں، تو ہمیں اس پورے بندوبست پہ غور کرنا چاہیے. جیسے اگر بیڈ گورننس کی بات ہوئی، کہیں بھی ہوئی ہے، یا کسی ایک صوبے کی حد تک بھی ہوئی ہے، ٹھیک، تو اگر ہم نے اس کو گڈ گورننس میں نہ بدلا
اگر ہم نے جو اب ہمارے اداروں کی کمزوریاں ہیں باقی ان کو مضبوطی میں نہ بدلا تو دیکھیں فوج تو اپنا کام کرے گی، وہ تو ایک طاقتور ادارہ ہے. ہم نے تو آج وہ کر دکھایا ہے رات کو کہ جو شاید دنیا کے ایک دو ممالک کے پاس ہی یہ اختیار ہے کہ وہ اس طرح کی پریمپشن کر سکیں. تو ہمیں بیرونی طور پہ تو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے الحمدللہ، ہم نے یہ ثابت بھی کیا ہے. اندرونی طور پہ پھر آپ کو جس کو کہنا چاہیے نا کہ وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کہا کرتے تھے کہ اپنی منجی تھلے بھی جڑی ڈانگ ہے نا دیکھو کہ تسی کتنے خرابی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے، وہ ایک بڑی اسٹریٹ وزڈم ہے. ٹھیک ہے جی. اپنا فیض صاحب یہ جو منجی تھلے ڈانگ ہے نا وہ کافی لوگوں کے پھر چکی ہے، تو اب اسپیسیفکلی کچھ لوگوں کے پھرنے والی ہے. تو کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ آخری 30 سیکنڈ. بالکل بالکل، وہ وقت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا جب آپ کی آزادی خطرے میں ہے، جب آپ کا ملک جو ہے وہ دہشت گردوں کے نرغے میں ہے، جو دنیا میں پاکستان میں طرح طرح کی ریشہ دوانیاں کی جا رہی ہیں اور ہر طرف سے اور ہر سمت سے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یقینی طور پر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ایسے جو لوگ ہیں، عناصر ہیں، ان کا قلع کما ہونا چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب پروفیسر مشکور احمد صدیقی صاحب، جناب ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب. ان کا نام ہی مشکور ہے، اب میں دونوں کا مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے پروگرام میں. ناظرین، میں پروگرام آپ نے دیکھا ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے، لیکن آج کے پروگرام میں درد بھی تھا، کرب بھی تھا اور دہشت گردوں کے خلاف انتقام بھی تھا. تو اس کے دوران مجھے ایک شعر جو ہے میں آیا ہے تو میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں کہ اب تو پھولوں کی مہک تک بھی ہمیں یاد نہیں، اب تو پھولوں کی مہک تک بھی ہمیں یاد نہیں، کتنا باغات میں بارود چھپا رکھا ہے. آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.